आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं मुबशिर जैदी और स्काइप पे हमारे साथ हैं ज़रार खोड़ो। ये ख़बर तो आप तक पहुँची गई होगी कि तहरीक लब्बैक के कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है और इसकी तस्दीक लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल ने कर दी है। खादिम हुसैन रिज़वी साहब जिस तरह अचानक पाकिस्तान की सियासी दुनिया में दाखिल हुए थे, उसी तरह अचानक 54 साल की उम्र में रुखसत हो गए। इनका पस मंज़र क्या था? इन्होंने पाकिस्तानी सियासत पे इस अपने मुख्तसर तरीन दौर में पिछले 3-4 साल में क्या असरात छोड़े, इस पे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ सुबुक सैयद साहब हैं, सहाफ़ी और तजिया निगार। सुबुक साहब, ज़रा बताइएगा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का जो पस मंज़र क्या था और किस तरह वो आ गए थे? बहुत शुक्रिया वसू साहब। खादिम हुसैन रिज़वी साहब का ताल्लुक़ तो अटक से था और उन्होंने जो अपनी बुनियादी तालीम है वो दीना और जहरम के इलाक़ों से हासिल की। आज उनकी वफ़ात की ख़बर के साथ जो उनकी उम्र है वो 54 साल बनती है, तो ज़ाहिरी तौर पर तो उनकी अपनी वज़ा क़ता से ज़्यादा लगती थी, लेकिन 54 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया आज। और उन्होंने जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से दर्स निज़ामी किया और उसके बाद वो एक सरकारी औक़ाफ़ की जो मस्जिद है वहाँ पर भी रहे। और उसके बाद कुछ अर्सा पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनकी दोनों टाँगें वो उनसे माज़ूर हो गए और व्हील चेयर पर वो बाकी उन्होंने तमाम तर एक्टिविटी की। पाकिस्तानी सियासत में उनका नाम इससे पहले नहीं था, वो सिर्फ़ दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों में वो दर्स कुरान देते थे, दर्स हदीस देते थे। लेकिन जब मुमताज़ क़ादरी का वाक़या पेश आया फांसी देने का, तो उस वक़्त वो पाकिस्तानी जो मज़हबी लाइन है उसके अंदर वो बहुत नुमायाँ होकर सामने आए। अपना उनका एक बड़ा ख़ास किस्म का उसलूब बयान था। इक़बाल की शायरी पर उनको बड़ी गिरफ़्त हासिल थी और वो बिल्कुल बड़े अवामी और ठेठ पंजाबी स्टाइल में जब अवाम के सामने गुफ्तगू करते थे, तो वो उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह बनी। आपने अभी उनकी सियासत के हवाले से बात कही, तो आप देख लें कि वो एक ऐसी पार्टी थी कि 2018 के इलेक्शन से पहले उसको जन्म लिए हुए तकरीबन कोई डेढ़ 2 साल का अरसा गुजरा था। लेकिन इस अरसे में उन्होंने 175 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और पंजाब के अंदर 364 उम्मीदवार उनके थे और सिंध के अंदर 68 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए और बलूचिस्तान और केपीके के अंदर भी उनके उम्मीदवार थे। और सिंध से उन्होंने सूबाई असम्बली की 2 सीटें ऐसे इलाकों से ली जहाँ पर सिंध की 2 पॉपुलर तरीन पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी से और दूसरी सीट उन्होंने एमक्यूएम के गढ़ से ली। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डंड डाला और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जो मजहबी सियासत है उसकी जो नुमायाँ जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, उनको भी वो बहुत पीछे छोड़ गए। 53% उनका जो मजहबी वोट है पाकिस्तान का, 53% खादिम हुसैन रिज़वी साहब की जमात तहरीक लब्बैक ने लिया। और मैं दूसरा आपको ये भी बताऊं कि ये जो 53% वोट उन्होंने उस टाइम पर लिया जब उनकी जमात के अंदर दरारें पड़ चुकी थी, उनकी जमात 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। आसिफ अशरफ जलाली साहब का ग्रुप उनसे अलग हो चुका था और वो पीर अफजल हक कादरी और खादिम हुसैन रिज़वी ये दोनों इकट्ठे थे, इन्होंने मिलकर वो किया। अच्छा और इंतखाबी सुबुक, ये तो ठीक है कि वो पाकिस्तान की बिलखुसूस पंजाब में 2018 में चौथी बड़ी सियासी ताकत के तौर पे उभरे और ओवरऑल एवरेज अगर निकाला जाए तो पाकिस्तान में उनका 6ठा नंबर था। ये वाकई मुहय्यरुल बात है, हैरान कुन बात है कि एक पार्टी जो सितंबर 2017 में कायम होती है और अगले 1 साल में वो इतनी तेज़ी से जगह बनाती है। अच्छा, उनका जो अंदाज़े सियासत था उस पर आप क्या कहेंगे? मसलन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो जो एजिटेशन की नफ्सियात है कि क्राउड को अट्रैक्ट करना और थोड़ा सा जो है जोशो खरोश के साथ और धरना और जुलूस और एक तसादुम की जो सूरत हाल है, इसका उन्होंने रास पा लिया था कि इस पे चलने से ही वो अपनी मकबूलियत रख सकते हैं। एम आई राइट? ये बिल्कुल वसू साहब 100% दुरुस्त तज्जिया है कि खादिम हुसैन रिज़वी साहब को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ पर वो अवाम में मकबूलियत भी हासिल कर सकते हैं और जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं उन तक भी वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात सिर्फ इसी सूरत में पहुँचा सकते हैं कि वो अपनी मकबूलियत का जो कार्ड है
اور اپنے جو اسلوب بیان اور اسلوب خطابت جو ہے اس کو وہ عوام میں رکھ کر اپنی مقبولیت انہوں نے بنائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کے علم ہے کہ اسلام آباد میں تو 4 دھرنے لے کر آئے، اور چاروں دھرنے اس طریقے سے تھے کہ ایک بہت بڑا ہجوم ان کے ساتھ تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی اسلام آباد کے اندر بڑی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ تھے، شدید بارش کے باوجود لوگ ان کا انتظار یہاں پر کرتے رہے، اور وہ بخار کے باوجود یہاں پر آئے، اور ہمیشہ حکومت کو ان کے سامنے ایک طریقے سے ان کی مرضی کے مطالبات پر دستخط کرنے پڑے۔ یہ الگ سے بات ہے کہ کیا ان کا کوئی مطالبہ ابھی تک منظور ہوا یا نہیں ہوا، یہ الگ سے ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا زبردست ہجوم لے کر یہاں پر آتے تھے، بڑے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے وسو صاحب کہ پاکستان کے جو دوسرے مسالک ہیں، یعنی ان کا تعلق تو اہل سنت والجماعت جو بریلوی مسلک ہے ان سے تھا، لیکن دیگر جو مسالک کے لوگ تھے وہ بھی ان کو بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ اور یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی اس موومنٹ کے دوران دیگر مسالک کے بہت سے نوجوان جو تھے وہ ان کے سٹیج پر آئے، اور انہوں نے آ کر ان کے سٹیج سے خطاب بھی کیا۔ جو پچھلا دھرنا تھا اسلام آباد والا، اس میں دیگر مسالک کے نوجوان بھی وہاں پر آئے، اور انہوں نے اس ایشو پر ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جو پاکستان کا جو مذہبی ذہن رکھنے والا نوجوان ہے اس کو بڑی حد تک اٹریکٹ کیا، اور اس کو اپنا فالوور بنانے میں ان کا جو خطابت کا انداز تھا اور یہ جو احتجاج تھا اس میں انہوں نے اس کو بڑی حد تک کنونس کیا۔ اور وہ ہمیشہ جو جی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت ان کی اپنی جو پرسنالٹی تھی، اس کا بہت ایک رول پلے کیا، آپ نے بتایا اقبالیت، اور پھر جو ایک کلوکیل انداز تھا ان کا، انداز بیان جو تھا۔ اب لیکن ظاہر ہے کہ جس سوچ کو یہ مین سٹریم انہوں نے کیا ہے، ایک بڑے پلیٹ فارم پہ لائے، وہ نہ خادم رضوی کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور نہ ہی وہ خادم رضوی کے ساتھ ختم ہوگی۔ ہمارے رپورٹر بھی وہاں موجود ہیں، ابھی ہم ان سے بھی تازہ ترین آپ کو اس وقفے کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے بتائیں گے۔ اس وقت وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اور آج پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے مشال خان جو کیس ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے اپریل 2017 میں، ان میں ایک شخص عمران علی کو قتل کی سزا سنائی گئی، موت کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ 5 لوگوں کو عمر قید تھا اور 32 لوگوں کو 3 سال قید سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اپیلز دائر ہوئیں۔ آج ان اپیلز کا فیصلہ آیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف جو مرکزی ملزم ہے عمران علی جس نے مشال خان کو گولی ماری تھی اس کی اپیل کا فیصلہ ہے، اور عدالت نے اس کی سزا کو موت کی سزا سے کم کر کے عمر قید کی سزا کر دیا ہے۔ جو دوسری اپیلیں تھیں اقبال لالہ کی، جو مشال خان کے والد صاحب ہیں، اور حکومت کی، اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے۔ تاہم عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان 25 لوگوں کو جن کو 3 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور جو بعد میں جنہوں نے ضمانتیں کروا لی تھیں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال خان کے والد اقبال لالہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال لالہ، آج جو کچھ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم نے جو اپیل دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ پشاور میں، جی، تو یہ اس لیے دائر کی تھی کہ جو نیچے عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، انہوں نے جو سزا دی تھی تو وکلاء صاحبان کے ساتھ مشورہ کر کے انہوں نے کہا یہ سزا کم ہے، تو اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کیا تھا۔ تو اس لیے ہم اس سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے ایک آدمی جس کو سزائے موت ہوا تھا اور وہ مرکزی مجرم ہے، اس کو یعنی اس کا وہ ٹو لائف امپریزنمنٹ کر دیا، اس کو 25 یعنی وہ عمر قید کر دیا، تو اس کا وہ سزا تبدیل کیا سزائے موت کا، اور بقایا جو ہے نا ان سزا کو نیچے عدالتوں کا برقرار رکھا، اور اس میں سے 25 جو تھے ملزمان اس کو اسی عدالت نے ایٹ آباد میں ضمانت پر رہا کیا تھا۔ تو چلو اس کا تو یہ ہو گیا کہ یہ 3 سال قید تھے، تو اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کا سزا بحال کیا۔ اس میں سے عدالت کے کمرے میں 8 گرفتار ہوئے، بقایا جو ہے نا اس کو بعد میں گرفتار کریں گے۔ تو
تو اب آپ نے جو وکلا سے مشورہ کیا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ مرکزی ملزم کی جو سزا ہے عمران علی کی مجرم کی وہ بحال ہو جائے موت کی سزا؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائے، اور اس میں اور بات بھی ہے کہ اس میں سے 28 جو ہے اس کو بری کیا ہے. 28 بندے جو ہے پہلے عدالت میں 26 ہوئے تھے، بعد میں 2 ہوئے تھے، تو 28 کو بری کیا ہے. تو ہم نے یہی عدالت میں جو اپیل دائر کی تھی اس میں ہم نے یہ استدعا بھی کی تھی کہ یہ 28 جو ہے یہ بھی مجرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ 3 سال سزا دی گئی ہے تو یہ تو سب شریک تمام لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا. یعنی اس وقت تو جو اس پر گولی چلائی گئی تھی اور بار میں نیچے لایا گیا اور اس کو مارا گیا تو یہ سب برابر کے شریک ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ استدعا کی تھی. تو اقبال لالا، انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ، پھر آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے. ظاہر ہے اپنے ایک طویل عدالتی جنگ بھی لڑی ہے، تو آپ کو کیسا جو ہے لگا کہ جو انصاف لینے کا یہاں طریقہ ہے وہ اتنا ٹائم ٹیکنگ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم نے تو دیکھو سر قانون کا راستہ جو ہے نا اختیار کیا ہے اور قانون کے راستے سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور یہ جو پہلے دن سے جو میں نے بات کی تھی کہ میرا بیٹا مشال خان واپس نہیں آ سکتا، ہمارے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، تو ہم انصاف کے لیے اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے وطن پاکستان میں جو خوبصورت ملک ہے، یہ اس کے بچے وہ خواہ کراچی کی ہو، پشاور کے ہو، لاہور کے ہو، کوئٹہ جدھر کی بھی ہو، تو ہم سب کو عزیز ہے. تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز روز کا یہ بات نہ ہو اور ہلہ گلہ نہ ہو، اور ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تحفظ بھی مل سکے. تو اس لیے ہم نے عدالت میں یہ استدعا کی ہے یا جدوجہد کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے تو مشال خان کے نام پر ذاتی جو ہے نا کوئی چیز وصول نہیں کی اور نہ کرتے رہیں گے. ہاں جی، تو اسی حوالے سے ہم نے یہی کہا کہ چلو مشال خان تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن مشال خان کے حوالے سے ہم اپنے پاکستان کے بچوں کے مستقبل جو ہے نا اس کو اگر تحفظ دیا جا سکے، یہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں لیکن یہ تمام پاکستانی لوگوں کا کام ہے کہ وہ میرا ساتھ دے. پاکستان کے جو تمام والدین ہیں جو انسانی حقوق والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میرا ساتھ دے. اچھا اقبال لالا، جب میں پاکستان کی تحفظ ہے اور خوبصورتی ہے. اقبال لالا، جب مشال خان کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد تازہ مقدمہ ہوا تھا اور ملزموں کو سزائیں بھی سنائی گئی تھیں، تو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں، جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھرپور آپ کو تعاون کا یقین دلایا تھا. آج کل آپ تنہا ہیں یا لوگ یہ جو جنہوں نے وعدے وعید کیے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا آپ اکیلے لڑ رہے ہیں؟ ذرا تیز دہرائے سوال کو، میں نہیں سمجھ سکتا. اقبال لالا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے ہی یہ جدوجہد کر رہے ہیں یا لوگ آپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں؟ یہ تو یہ ہے کہ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. میں تو مشال خان بھی جو یونیورسٹی میں نکلا تھا تو بدعنوانی کے خلاف اور طالب علموں کے حقوق کے لیے تو وہ اکیلا تھا. لیکن چلو آج مشال خان نہیں ہے لیکن اس کا سوال زندہ ہے. اسی طرح میں بھی اکیلا نکلا تھا. میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ میرے ساتھ کوئی تنظیم ہے، لیکن اخلاقاً جو ہے نا جو پاکستان کے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں میرا ساتھ یہی دے رہے ہیں. یہ آدمی بات جو ہے نا ٹھیک کر رہا ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ کے وساطت سے یا اسی طرح جو ہے نا پاکستان کے اور لوگ جو ہے انسانی حقوق والے یا دانشوروں یا صحافی برادری یا اسی طرح وکلا برادری، ڈاکٹر صاحبان، یہ سب میرا ساتھ دے تو ہم سب تو اس ملک کی خوشحالی، بقا اور خوبصورتی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے بغیر کسی مانگے ہوئے کوئی چیز. اچھا، شروع میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ تحفظات تھے.
اب کیا صورت حال ہے؟ آپ کے بچے بے فکری سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہی ہیں؟ کیا صورت حال ہے؟ جی یہ کس چیز کا آواز تیز؟ آپ کی جو فیملی ہے، آپ کی بچیوں کے پہلے سیکیورٹی کے بارے میں، وہ سکول نہیں جا پا رہی تھی، کالج نہیں جا پا رہی تھی، تو اب آپ کے جو اپنی فیملی کے حوالے سے خدشات ہیں وہ بھی ختم ہوئے ہیں؟ خدشات تو سر اب بھی ہے، خدشات تو بہت ہے. تو دیکھیں نا سر کہ یہ مشال خان تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، جی بالکل، اور اس کو جو ہے نا دیندار مارا گیا. تو اسی حوالے سے اس ملک میں جو ہے نا بعض لوگ ایسی بھی ہے نا کہ ابھی وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ تعلیم کے نصاب کو دے کے یا مثال کے طور پر جو ہے نا جو تنگ نظری کا رجحان ہے تو وہ تو اب بھی بہت ہے. لیکن چلو ہم نے تو جدوجہد کرنا ہے اور خود بس اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہ حکومت نے جو گارڈ دیا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں ہمارا تھوڑا تو بہت. ہمارا سوال یہ تھا کہ مشال کی بہنوں کی جو تعلیم کا سلسلہ رکا تھا وہ اب دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے؟ وہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. ایک بہن اس کی جو ہے نا باہر ملک میں پڑھ رہی، اور ایک جو ہے نا ادھر ہماری نزدیک جو ہے نا ایک کالج ہے اس میں پڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم آتے جاتے ہیں. جب وہ چھٹی ہوتی ہے واپس لاتے ہیں، صبح لے جاتے ہیں. ہاں جی چلیں اقبال لالا، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور یہی ہے کہ آپ کو مکمل انصاف ملے جو آپ چاہتے ہیں. فی الحال ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کچھ اعداد و شمار بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں جب آپ ان کو پڑھیں اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ پاکستان میں 2,20,00,000 سے زائد بچے اسکول گوئنگ ایج کے اسکول کے نیٹ ورک سے باہر ہیں. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 5 سے 16 سال کی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا جو ملک ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی لسٹ میں نمبر 2 پر آتا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی اپنی فگرز ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور مختلف حکومتوں نے اور اس حکومت میں بھی اس پر کافی کام کیا گیا ہے. اور بھی ادارے ہیں جیسے TCF ہو گیا، زندگی ٹرسٹ ہو گئی، ملالا فاؤنڈیشن ہو گئی، جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے نہ صرف اسکول جائیں بلکہ اسکول میں رہیں. حال میں ہی ایک پنجاب حکومت نے ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا ہے جس میں بچوں کو ایک دن کی مطلب ایک وقت کی روٹی بھی اسکولز میں ملے گی. اور یہ بھی ایک کوشش ہے کہ بچوں کی انرولمنٹ اور ریٹینشن، کیونکہ صرف انرولمنٹ کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی گارنٹی کرنا ہوتا ہے کہ وہ بچے اسکول چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ یقینی بنے. لیکن یہ تھی کرونا وائرس سے پہلے کی بات، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس نے جو پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے، پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور خاص طور پر اسکولز اور مختلف تعلیمی اداروں پر ایک بہت برا اثر پڑا ہے کہ اسکولز بند رہے ہیں اور بچے گھر پر بیٹھے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ایک لگژری ہے جو بہت کم پاکستانیوں کو اویلیبل ہے. تو اب جو خطرہ، جس خطرے کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ بچے جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کے اسکول بند ہیں یا جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد شاید کبھی واپس اسکولنگ سسٹم میں آئے ہی نہ، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مدیحہ رحمان صاحبہ کو. آپ ڈائریکٹر پروگرامز ہیں ایسکوپ انٹرٹینمنٹ کی، اور ممبر آف ایجوکیشن چیمپئنز نیٹ ورک، جنہوں نے ملالہ فنڈ کی سپورٹ کے ساتھ ایک رپورٹ بنائی ہے اسی ٹاپک پر، اور اس میں کافی ریکمنڈیشنز بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو مدیحہ، ویلکم ٹو دا شو. مسئلہ کتنا سیویئر ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے بچے ہیں آپ کی رپورٹ میں جو شاید اب اسکول واپس جائیں ہی نہ جب اسکول دوبارہ کھلیں، جب بھی کھلیں؟ السلام علیکم.
تو ذرا آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ہم لوگوں نے یہ سمرز میں یہ ریسرچ سروے کنڈکٹ کیا تھا جون جولائی کے مہینے میں, اور جب ہم نے اس ٹائم پہ کیا تھا تو لاک ڈاؤن بہت نیا تھا, اسکول کلوزر بھی 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے, اور اس ٹائم پہ اوبیسلی سچویشن بہت زیادہ انکلیئر تھی, انسرٹنٹی زیادہ تھی. سو اس ٹائم پہ جب ہم لوگوں نے کیا اور SOPs بھی ہمیں فالو کرنے تھے, تو ہم 4 صوبوں سے صرف 1600 فیملیز کا سیمپل ہی لے سکے تھے. ہم لوگوں نے 1600 ایڈلٹس اینڈ 1600 بچوں کے ساتھ یہ سروے کنڈکٹ کیا تھا. اس میں ہمارے پاس جو 1600 بچے تھے اس میں 65% لڑکے تھے اور 35% لڑکیاں تھیں. اب کیونکہ یہ ایج گروپ جو تھا ہمارے گریڈ 4 سے 12 کا تھا, یہ وہ ایج گروپ ہوتا ہے جس میں ہمیں گارڈین سے یا پیرنٹس سے پرمیشن لینی ہوتی ہے. سو ہمیں لڑکیوں کی جو پرسنٹیج ہے اس میں سیمپل میں وہ آپ کو تھوڑی کم نظر آئے گی, کیونکہ وہ پرمیشن اور وہ جو دوسرے اور ہمارے سوشل کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم وہ برابر نہیں سیمپل لے سکے. سو جن بچوں کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا تھا اس میں تقریباً 20 سے 21% بچے ایسے ہیں جو اسکول واپس نہیں آئیں گے. سو فار ایگزامپل, اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ 22.8 ملین بچے آلریڈی آؤٹ آف اسکول تھے, یہ وہ بچے ہیں جو اسکول میں انرولڈ ہی نہیں تھے, اور ہمارے پاس صرف 19 ملین ایسے بچے ہیں جو کورونا سے پہلے اسکولس میں انرول تھے. مگر اس میں سے بھی جو ہمارا نمبر ہے جب وہ پرائمری سے سیکنڈری میں جاتا ہے تو اس میں ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل, اگر 8.6 ملین بچیاں اسکول میں پڑھ رہی تھیں کووڈ سے پہلے, تو وہ پرائمری لیول سے جب پروموٹ ہو کے سیکنڈری میں جانے کا وقت آتا ہے تو وہ کم ہو کے 2.6 ملین تک رہ جاتا ہے. اب اس میں جب آپ 20% یا 21% جب آپ مزید اس میں نمبرز ایڈ کریں گے ان بچوں کا جو اسکول واپس نہیں جا رہے, تو یو کین امیجن کہ یہ نمبر کتنا بڑھ جائے گا. اچھا, ہمارے پاس جو فگر ہے 80% بچوں کا جو کہہ رہی ہیں کہ وہ واپس اسکول جائیں گی, وہ ان کی انٹینشن ہے. اب ان کے کنڈیشن سرکمسٹانسز کیا کیسے ہیں, کیا وہ واپس جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. سو ہمارے سروے کے مطابق جو بچیاں واپس اسکول نہیں جا سکتی, جن کو چیلنجز ہیں, اس میں کچھ 4-5 ہماری کی فائنڈنگس تھیں جس کی بیسس پہ ہمیں یہ لگا کہ گورنمنٹ کو, اب جہاں پہ ہم انرولمنٹ لاسز اور لرننگ لاسز کی بات کریں, وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل, ان کو فائنینشیل سپورٹ دینے کی بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ 24% ہمارے پاس ایسے رسپانسز تھے لڑکے لڑکیوں کی طرف سے, اسپیشلی لڑکیوں کی طرف سے, جو اسکول واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے اسکول واپس آنا. یا 22% بچے لڑکیاں اس میں ایسی تھیں کہ جو اسکول واپس نہیں آ سکیں گی کہ ان کو پیرنٹل پرمیشن نہیں ہے, والدین کی طرف سے اجازت نہیں رہی ان کو کہ وہ کووڈ کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ مدیہ, میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فائنینشیل پوزیشن کی بات, یہ میری بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کا سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے وہ ان طبقوں پر پڑا ہے جو پہلے ہی معاشی طور پر پریشان تھے یا دبے ہوئے تھے, کچلے ہوئے تھے. تو بہت ایسے گھرانے ہوں گے یقیناً جو اب افورڈ نہیں کر سکتے, یہ اس پر ہم آتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہیں جس میں والدین اپنی بچوں کو اب پرمیشن نہیں دیں گے دوبارہ اسکول واپس جانے کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہی والدین ہیں جنہوں نے ان کو پہلے اسکول جانے کی پرمیشن دی تھی. تو یہ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھا سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. سو اس میں جو پرائمری ریزنز ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھیں جب بچوں نے گھر پہ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ہاؤس چورس میں جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, جس طرح کچن میں کام کرنا یا دوسرے اور گھر کے جو کام ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے بہت زیادہ سپورٹ دینا شروع کر دی. سو پیرنٹس نے بچیوں کو ایز این ایڈیشنل پیئر آف ہینڈس دیکھنا شروع کیا جو گھر میں ان کو چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چائلڈ میرجز ایک ایشو ہے, ان بچوں کو پھر پیڈ ورک جو کہ محنت مزدوری پہ لگا کے, کیونکہ اوبیسلی فائنینشیل کرنچ ہے. ہمارے پاس اس طرح کے کیسز تھے, تقریباً 57% ہمارے پاس فیملیز ایسی تھیں جو شدید فائنینشیل کنسٹرینٹس کا یا کرنچ کا شکار رہے ہیں. 27% فیملیز ایسی تھیں ہمارے سیمپل میں جنہوں نے فوڈ شارٹیج کی بھی کمپلین کی. سو جب ایسے وقت میں جب پیرنٹس جو ہیں دے آر اسٹرگلنگ ٹو پرووائڈ, جن میں جو دو وقت کا کھانا دینے کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, obviously وہ چاہیں گے کہ جو بچے گھر پہ موجود ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کو وہ محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ کرنے کا ذریعہ بنائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور پھر کرتے ہیں کہ کون سے صوبے میں کس لیول کا مسئلہ ہے. آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک. موضوع زیر بحث ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ملالہ فنڈ کی رپورٹ آئی ہے پاکستان میں بچوں کی تعلیم کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دور میں کس حد تک متاثر ہوئی ہے. مدیحہ رحمان سے ہم بات کر رہے ہیں. مدیحہ, آپ نے جو ہے طبقاتی اور غربت کی بات کی, باقی باتیں کی. میں اب ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. میں نے تھوڑی سی یہ جو رپورٹ پڑھی اور نوٹس لیے. 95% پاکستانیوں کے پاس سیل فون ہے مگر 34% کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے. شہروں میں 26% خواتین کے پاس موبائل فون ہے جبکہ دیہی علاقوں میں 6% عورتوں کی رسائی انٹرنیٹ تک ہے اس رپورٹ کے مطابق. اچھا, 63% جو لوگ ہیں جو سروے میں آپ نے لیے ان میں سے 63% کے پاس ٹی وی ہیں اور تقریباً 30% کے پاس ریڈیو ہے, مگر 80% بچوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ انہوں نے ایجوکیشنل ٹی وی دیکھا ہے اور 97% بچوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشنل ریڈیو پہ کچھ بھی نہیں سنا. پریکٹیکلی اس رپورٹ کے مطابق ڈسٹینس لرننگ کی جو سہولتیں ہیں انہیں صرف 1% بچے استعمال کر رہے ہیں. تو جتنا یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا ڈسٹینس لرننگ کا حکومت کی طرف سے, پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے, سرکاری اداروں کی طرف سے, تو یہ تو مجھے سارا کا سارا ایک سراب, ایک دھوکہ سا لگ رہا ہے. کسی حد تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم لوگ جن پرائیویٹ سیکٹر کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, دیکھیں ان لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس بھی ہے اور شاید وہ افورڈ بھی کرتے ہیں. ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو, جس ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی کووڈ کے دوران ان کو میسر نہیں رہا. سو اس پہ یہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں, یہ جو 20% بچے ہیں جو ٹی وی پہ ایجوکیشنل پروگرام دیکھ پاتے ہیں, اس میں ٹیلی اسکول کا بھی اوبیسلی تھوڑا سا ٹائم اور وہ کانٹینٹ اس میں شامل ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو اور دوسرے چینلز پہ جو چل رہے ہیں ایجوکیشنل کانٹینٹ اس سے ریلیٹڈ ہے. جو 1% کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایڈ ٹیک ہے جو موبائل ایپ اور دوسرے ڈفرینٹ سولوشنس کے تھرو یہ جو ڈسٹینس لرننگ کرانا چاہ رہے ہیں. سو جو اس میں ہماری ایک لرننگ ہے, یہ جو فائنڈنگز ہیں اس سے ہمیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں پروونشل اور فیڈرل دونوں لیولز پہ ہماری جو لیک آف ریڈینیس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پینڈیمک کے علاوہ کوئی اور بھی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی کیٹاسٹروفی آتی ہے تو ہم لوگ تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس تو کروا دیا لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہے. اگر ایکسیسیبل ہے بھی, اور اگر آپ اس کو رپورٹ میں دیکھیں تو جو ریزنس ہیں کہ یہ لوگ بچے جو ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ پائے یا انہوں نے ایکسیس کیوں نہیں حاصل کیا, گھروں میں تو اسمارٹ فونز موجود ہیں لیکن بچوں کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کے پاس. ہمارے سیمپل میں 44% لڑکیاں ایسی تھیں جو اسمارٹ فون یوز نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو اجازت مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے, وہ پوچھ ہی نہیں پاتی کہ کیا ہم یہ موبائل پہ یہ فلانا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے مدیحہ, اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو. آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کم از کم ان سے آدھے تو واپس آ جائیں, اس کے لیے کیا حکومت کر سکتی ہے اور کیا پرائیویٹلی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہماری 4 مین ریکمنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل, جب وہ اپنی پالیسیز بنائیں پوسٹ کووڈ کانٹیکسٹ میں یا ایون آن گوئنگ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جب اسکولز ری اوپن کریں تو وہ جینڈر کو ایٹ دا سینٹر آف پالیسی رکھتے ہوئے بنائیں. وہ صرف ایک جنیرک آپ جب پالیسی بناتے ہیں اور وہ لڑکیوں کے مسائل کو مد نظر نہیں رکھتی تو پھر ہمارے پاس اس طرح کے جینڈر گیپ سے جینڈر ڈسپیرٹی ریلیٹڈ یا جینڈر پیرٹی ریلیٹڈ ایشو سامنے نکل کر آئیں گے. ہمیں اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو چھوٹے موٹے کے اسٹائپنڈ بچوں کو دیتے رہتے ہیں اسکول واپس آنے کی, اس کو زیادہ ریلیجیسلی اینڈ اگریسولی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ڈفرینٹ انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ہم ان کو آن بورڈ لے کر بھی ہم جو ہے ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آرٹیکل 25A کے مطابق بچوں کو فری ایجوکیشن حاصل کرنا ان کا حق ہے, اور وہ ان کو اگر وہ پبلک اسکول نہیں بھیج رہے ہوتے تو وہ شاید لو انکم اپنے گلی محلے کے پرائیویٹ اسکولس میں بھیج رہے ہوتے ہیں. سو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر اسکولوں میں تعلیم مفت ہے بلکہ وہاں جائیں گے تو ان کو یونیفارم, کتابیں, اسٹائپنڈ بھی ملے گا,
تو شاید یہ جو افورڈیبلٹی ریلیٹڈ ان کے کنسرنس ہیں کہ وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے تو یہ چیز اوور کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ مدیہ. سوری ٹائم ہمارا شارٹ تھا, لیکن بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس لا سکتے ہیں جو کووڈ کی وجہ سے اسکول اب شاید نہ جا پائیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.